الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی چینل پر یہ پروگرام دین و دنیا کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام اتوار کو 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک شام کے یہاں یو کے سے نشر کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جو نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اقرا چینل کا یہ لوکل نمبر ہے۔ لوکل اسٹوڈیو میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور یہ ٹیم مل جل کر ساتھیوں کے ساتھ اس پروگرام کو یہ آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں فون کال کر کے، اور آپ کے سوالات جو بھی ہوں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، چاہے وہ عام مسئلہ ہو یا شرعی مسئلہ ہو، کسی فتوے کے بارے میں پوچھنا چاہیں، یا کسی اور چیز کے بارے میں آپ کو ایک رائے معلوم کرنی ہے، تو یہ دینی اور دنیاوی مشاورت کا سلسلہ اپنے سامعین کے ذریعے سے اس پروگرام میں یہ آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر بعض
साथी अपनी राय पेश करना चाहें तो वो राय भी पेश कर सकते हैं और सामीन के साथ शेयर कर सकते हैं। ख्वाब आप सुनाना चाहें तो वो आप सुना सकते हैं और उसके जवाबात भी आपको दिए जाएंगे। आपके इल्म में कि जितने आपके ये सवालात होते हैं हम इसी प्रोग्राम में ही आपको जवाबात दे देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे ये तवक्को है कि जो साथी हमें कॉल करना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम के दौरान किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोग्राम दैट इज़ presented every Sunday from 6 o'clock till 7. Any questions you have regarding religious issues or a fatwa or a consultation regarding any matter, you can do so. Especially if you have a dream and you want to let us know and you want some interpretation of your dream, you can do. This facility is also available in this program. एक कॉल हम ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि मौलवी साहब। जी क्या खैरियत से? आप मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं? जी 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 मैं बहुत शुक्रिया आपका समझते। मैं पूछता हूँ कि मौलवी कारी इसमाइल जो बोलता है इंग्लिश में बात करता है या मौलाना आजाद, मैं कंप्लेन करता हूँ कि उर्दू में बात करें, हमको इंग्लिश में समझ नहीं आती। अच्छा अच्छा। मैं आपके इलाके के छत के हैं समझते, आप छत के इलाके के हैं? हाँ जी मैं भी छत के इलाके से हूँ जी। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको आमीन खुश रखे। आमीन। मौलवी फजलदार जो कितना सोना बात करता है, इसलिए जी उर्दू में बात कर रहे थे, मैं बहुत खुश देखता मैं। अच्छा अच्छा जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। ठीक। आप कहाँ से कॉल फरमा रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं कार्डिफ से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा कार्डिफ से, कार्डिफ माशा से कॉल कर रहा हूँ जी। चलो जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। ठीक। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। साथी ने हमें याद रखा और देखा और दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि उर्दू के अंदर बातचीत हो, तो ज़्यादातर ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें उर्दू में ही बातचीत होती है जी। और एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहन खैरियत से आप? जी जी अल्लाह का शुक्र है। अब पिछले 2 प्रोग्रामों में मैं बड़ी बेचैनी से आपके प्रोग्राम का इंतजार करती हूँ, क्योंकि मैं किसी और प्रोग्राम में फ़ोन नहीं करती सिवाय आपके। जी जज़ाकल्लाह। बस ये है कि मैं वो पहले वीक में एक जो प्रोग्राम था वो सीरत का इज्तिमाई प्रोग्राम था जी। और फिर मैं हर 5वें वीक चला जाता हूँ पोर्चुगल पुर्तगाल में, वहाँ बुखारी शरीफ में पढ़ाता हूँ। तो अच्छा जी। हर 5वें वीक जो है 4 वीक के बाद जो 5वां वीक होता है तो मैं वहाँ 7 दिन लगाता हूँ। तो इसलिए फिर बीच में जो इतवार आ जाता है तो उस इतवार में फिर गैर हाज़िरी हो जाती है। तो जी अल्लाह आपको अजर दे। आमीन जज़ाकल्लाह जी। तो वैसे ऐसी कोई बात हो तो यहाँ लोकल जो हमारी जो ब्रांच है इनसे आप ले लें। मैं यहाँ ब्रैडफोर्ड की मदनी मस्जिद जो BD5 वाली है जो जी उसमें होता हूँ और नंबर आप इनसे ले सकते हैं। और भी कोई साथी हो बाद में तो ये है कि इन साथियों से आप नंबर ले सकते हैं और हमें मतलब ये है कि कॉल करेंगे। यहाँ इस दफ्तर में आदिल भाई हैं, वो टेक्नीशियन हैं और ये प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी हैं और वो ही कॉल उठाते हैं और वो आपकी कॉलें लिंक करते हैं और आप जो है फिर वो साथियों जो है ना वो दूसरों की आवाज़ सुन सकते हैं। तो ऐसी कोई मतलब ये कि अहम बात हो तो आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं। और भी जो साथी हैं राब्ता कायम करना चाहें तो इस तरीके से ये है। और अब ये हम इस हफ्ते भी कर रहे हैं प्रोग्राम, हो सकता है आइंदा इतवार को भी करें और फिर हमारे शायद प्रोग्रामों की तरतीब बदल जाए। तो हो सकता है मैं फिर इतवार के जो है ना जो प्रोग्राम है आने वाले वीक के बाद शायद इस वक्त ना हो, किसी और टाइम जो है ना वो ये हो सकता है कि प्रोग्रामों की कोई तरतीब हो। तो बहरहाल ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फरमाए बहन। आप खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। मैं ये हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के बारे में पूछना चाहती थी, जो फ़िरौन की बीवी थी जी बीवी हैं। तो मैंने ये पढ़ा है कहीं कि हज़रत आसिया
کائنات کی کامل ترین عورتوں میں سے ایک حضرت مریم حضرت آسیہ ہیں جی تو حضرت جو عائشہ ہیں ان کا مقام ہے جیسے سریا کو شوربے کہتے ہیں جو جس کی روٹی ایک کچورے کو پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں جی تو ان کا مقام یہ ہے. تو کیا یہ اس سے صحیح حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا مقام ہو؟ پہلے جو آپ کو بتایا ان کا یہ ہے. تو میں اور حضرت آسیہ کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے والد صاحب کا کیا نام تھا, کیا وہ مسلمان تھی؟ اور اس کے علاوہ میں نے 2 خواب دیکھے ہیں. جی ایک خواب تو یہ دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت جگہ, سبز رنگ ہے, بہت سبزہ کھیت ٹائپ کوئی جگہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. تو وہاں سورج نکل رہا ہے تو میں دیکھ کے کہتی ہوں مٹی جو پسند آتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ 3 دفعہ کہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا گھر یہاں بناؤں گی, انشاءاللہ تعالیٰ. جی تو اس کے علاوہ بس یہ خواب تھا, بھول جاتی ہوں خواب 1-2 ہفتے میں بھول گئی ہوں, پھر میں اگر یاد آ گیا تو آپ کو بتاؤں گی اب. جی 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 تو برائے مہربانی آپ آسیہ کے بارے میں یہ مجھے بتا دیجیے گا. جی انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو یہ ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں تھی. فرعون کے اسی جو ہے وہ جو مصر کے جو بادشاہ لوگ تھے انہی میں سے اسی خاندان کی تھی اور فرعون کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو یہ دکھانا تھا کہ جو انصاف پرست لوگ ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کرتے ہیں. تو اور جس طرح خاندان کے لوگوں نے وہ اسلام قبول کیا تھا, قرآن پاک رجل مؤمن من آل فرعون, تو ان میں سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیغمبر پر ایمان لے کر آئیں تو انہیں کافی شدت اور مشکلات سے ان کا واسطہ ہوا اور بڑی سخت آزمائشوں سے گزریں, اپنی ایمان سے نہیں ہٹیں اور انہوں نے شہادت دی, اپنی جان کو قربان کیا. اور فرعون کے ظلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ فرعون قوت والا بھی تھا, میخوں والا بھی تھا, میخوں کے ذریعے سے لوگوں پر جبر کرتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی کرنے کے ساتھ ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے یا جو ان کو سچا سمجھ رہے تھے. جی ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ میرے ہسبینڈ نے ایک خواب دیکھا ہے نا. جی ایک فل چاند ہے اور ایک آف چاند ہے اور اس کے ساتھ ایک سٹار ہے. اچھا یہ خواب دیکھا ہے تو صبح کا ٹائم تھا. جی صبح کے 5 بجے ہوئے تھے. جی تو اس کا کوئی خاص مطلب ہے؟ اور 3 چاند دیکھے ہیں اور ستارے دیکھے ہیں. نو ایک فل چاند, جی ایک ہاف چاند, جی اور ایک سٹار. ایک سٹار. اچھا ایک سٹار. جی جی صحیح, ٹھیک ہے. ٹھیک جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اس پر آپ کے خواب کے طرف بھی متوجہ ہوں گے اور اس پر بھی ذکر کریں گے. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات ہوئی تھی. انہوں نے قربانی دی اور کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کی, شہادت دی انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. تو یہ ان کا مقام ہے, ان کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو دعا کی کہ خداوند تعالیٰ ان کے لیے گھر بنائے, اور حق تعالیٰ سے دعا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. یہ جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قرآن کا حصہ بنایا.
تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے جو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اور خاص طور پر مشکلات کے وقت میں ہم تکلیفوں میں ہوں، مشکلات میں ہوں، تو یہ دعا جو ان کی قرآن پاک میں مذکور ہے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جی ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ مجھے آپ سے بات پوچھنی ہے۔ جی فرمائیں۔ جی وہ عرض یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ایک جو عورت تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکتی تھی، جی تو وہ بہت دن کچرا نہیں پھینکا، نہ کوئی غلاظت پھینکی آپ پہ، تو آپ نے پوچھا، گئے اس کی طبیعت پوچھی کہ کیوں، تو وہ پھر مسلمان ہوئی اور پھر اس نے معافی مانگی، جو بھی تھا بہرحال۔ تو میں نے کسی کو بتایا، کہیں کسی اہل سنت و جماعت کوئی، تو وہ کہتے نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کہیں احادیث میں نہیں آئی یہ بات، تو اس کے پیچھے کوئی سچ نہیں ہے۔ تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں پر ہے یہ بات، میری جی بات سمجھ آ گئی؟ جی 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 بڑی مہربانی ہوگی، ذرا جو واضح کر کے بتائیں کچھ، جی ٹھیک ہے اس کا انشاءاللہ۔ حوالہ کہاں ڈھونڈیں؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے بہن؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ میں خیریت نے سے؟ نا آج خواب دیکھا تھا صبح نا 4:30 بجے، جب میری آنکھ کھلی تو سنانا تھا آپ کو۔ جی جی فرمائیں۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ نا میری کروٹ الٹی سائڈ پر تھی، ویسے جی ہے نا، الٹے ہاتھ کی طرف تھی جب میری آنکھ کھلی ہے۔ جی تو خواب میں دیکھا کہ نا ایک بیڈ ہے، اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس کے کان میں ٹیلی فون لگایا ہے، بس میں بات کر رہی ہے کسی سے۔ پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، اس سے بات کرتا ہے کوئی، تو غصے سے اس سے بولنے لگتی ہے، خوب لڑائی کرتی ہے جیسے بات جی کرتے ہوئے۔ تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بیڈ کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے بڑی سی عمر کا، جو تکلیف میں ہے اور بہت زیادہ وہ بیمار ہے۔ تو میں دل میں سوچتی ہوں کہ یہ اس سے لڑنے میں لگی ہوئی ہے اور اس کو نہیں دیکھ رہی ہے نا، جی دل میں یہ خیال کرتی ہوں۔ اور وہ بندہ چلا جاتا ہے جس سے وہ غصے سے بات کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹیلی فون پہ ہی لگی ہوتی ہے بات کرنے، کہ وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا جی بیڈ کے اوپر وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو ایک عورت آتی ہے تو کہتی ہے اس کے خوب خون نکل رہا ہوتا ہے سر میں سے اس آدمی کے، جی تو وہ کہتا ہے کہ میرے پائپ لگ گیا ہے نا جی سر میں، جی تو کہتے ہیں کہ ایمبولینس بلاؤ۔ بس یہ میں نے دیکھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ جی صحیح انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ اور 4:30 بجے کا تھا، تو اس لیے مجھے اتنی ہو رہی ہے نا پریشانی ہوئی کہ اللہ خیر کرے۔ مگر وہ کون فیملی تھی پتہ نہیں، یہ ایک کمرہ ہی تھا، ہاں ہاں کون سا کمرہ تھا، کون لوگ تھے یہ نہیں پتا۔ ہاں، بس یہ ہے کہ ان کے خاص چیزیں آپ نے دیکھ لیں جو کر رہی تھیں، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا، اور پھر ظاہری بات ہے۔ آپ میرے لیے دعا بھی کریے گا ضرور، اللہ میری بھی نا ساری پریشانیاں دور کر دے، زندگی آسان کر دے، صحت دے، ساری پریشانیاں کام کروا دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بتائیے گا مشکلات مطلب نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آپ یہ کی جو خواب ہے مشکلات اس کی بھی پریشانی سے اللہ بچا، اچھا ہی ہے تو وہ پہنچا دے انشاءاللہ۔ جی اور اس طرح کے خواب میں دیکھتی ہوں، مجھے بتائیے گا کیا وجہ ہے وہ، ہاں نہیں بس اس کا مطلب بھی۔ جی بس یہ ہے کہ خواب جو آپ دیکھتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اٹھ کر جو ہے نا وہ دعائیں پڑھتی رہا کریں جو اٹھنے کی ہیں، اور تھوڑی پریشان ہو جایا کریں، تو یہ ہے کہ بائیں طرف مطلب یہ ہے کہ بشرطے کہ قبلے کی جانب نہ ہو وہ تھوک لیا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی کی کسی بھی ہو تو 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور اور ابھی یہ آپ بتائیے گا یہ میرے متعلق ہے کہ کسی اور کے متعلق ہے خواب؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ جزاک اللہ انشاءاللہ آپ نے جی۔ تو یہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ ان کی فضیلت ہے، ان کا ایمان کا ذکر ہے، جنت مانگنے کا ذکر ہے، اور ان کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے بشارت سنائی ہے، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام یہ عطا فرمائیں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زوجیت میں اللہ تعالیٰ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رکھیں گے۔ تو یہ تو ان کی فضیلت ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت وہ اسی طریقے سے جس طرح آپ نے بیان فرمائی ہے کہ کھانوں کی قسمیں ہیں، اور ایک کھانا سب سے اعلیٰ عمدہ سمجھا جاتا ہے عرب کے ماحول میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ جب یہ روٹی ہو اور اس کو باریک کیا جائے
اور اس کے اندر شوربہ ملا دیا جائے تو کھانے میں سہولت بھی ہوتی ہے، لذت بھی حاصل ہوتی ہے، باقی کھانے ان اور ہر کوئی پسند بھی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، کھانوں میں جتنا اس کھانے میں اور اس کھانے میں فرق ہے تو باقی مخلوق میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس طرح کا فرق ہے۔ تو یہ فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اب یہ بحث کہ ان میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، تو یہ آپس میں دونوں کی مطابقت میں تو یہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس دور کے لحاظ سے خواتین میں سب سے اعلیٰ اور افضل تھیں، اور ہماری اس امت میں ازواج مطہرات میں سے جو مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی جگہ پر اپنا مقام ہے، اور احادیث سے ہم اسی طریقے سے یہ رکھتے ہیں، سب کے ساتھ احترام، عقیدت، محبت، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی بیویوں کے ساتھ۔ تو البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو چنا، ان کے گھر کو باقی رکھا، ہمیشہ کے لیے اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر کے اندر سلا دیا، اللہ نے ان کے گھر کا اور باقی ازواج مطہرات کے گھروں کا بھی ذکر فرمایا، پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر سے لے کر منبر رسول تک جتنی جگہ ہے اللہ نے وہاں پر وہ اس کو جنت بنایا ہوا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، ان کا گھر دنیا کی اس جنت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی، خاص طور پر اہل بیت میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ جتنی بیویاں ہیں یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو پہلے اول یہ ازواج مطہرات ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باقی خوابوں کے بھی ہیں، ان کی تعبیرات ہم دوسرے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ تو ساتھیوں سے درخواست ہے اس پروگرام کو سنیں اور انتظار میں رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔